हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें बेरूत पर, तेल अवीव पर, न्यूयॉर्क पर ये लगी हुई हैं। इसकी खास वजह यह है कि एक तरफ तो जंग हो रही है और एक तरफ दुनिया भर के लीडर्स जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में मिल रहे हैं। क्या कुछ है इजराइल फिलिस्तीन जंग का हाल, उस पर हम मुसलसल आपको अपडेट दे रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहे हैं। कल आपने हमारा बेरूत से किया हुआ इंटरव्यू बहुत ही तवज्जो से सुना और बिल्कुल ताजा बेरूत वो जगह है जहां इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है और वहीं से हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इसमें साथ दे रहे हैं सैयद अली बाकर आबदी साहब, जो बेरूत में हैं। वहां पर अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबिक पढ़ाते हैं। उससे पहले वो दमिश्क में रह चुके हैं। तकरीबन 30 साल से बेरूत और सीरिया रहते हैं और 30 साल हो गए तकरीबन। इसके अलावा इस इलाके के दूसरे मुल्कों में भी आपका जाना आना रहता है, ईरान वगैरह भी, ईरान, इराक। पिछले दिनों जब वो इराक में अरबईन का मौका था इमाम हुसैन की, तब वो वहां पर थे, वहां से भी हमने उनसे बात की थी। इस वक्त बहुत ही खबरें गर्म हैं। एक तरफ तो इजराइल एग्रेसिव हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है, लेकिन जेरूसलम में जो कैबिनेट मीटिंगें हो रही हैं उसमें आपस में, जिसे हिंदी में आमतौर पे कहते हैं ना जूतम पैजार, वो हो रही है। खुद कैबिनेट के मिनिस्टर एक दूसरे के खिलाफ हाथापाई तक के लिए पहुंच गए हैं। उधर हिजबुल्लाह के कई कमांडरों की शहादत हो चुकी है। कल भी जब हम 6 बजे कल लाइव कर रहे थे, 6 बजकर कुछ मिनट पर, उस वक्त वहां से जुनैद हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने इत्तला दी थी कि अभी अभी दाहिया पर इजराइल ने हमला किया है। उसकी तफसील भी हम बताएंगे। हमारे देखने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं और कुछ लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन, खबरें देने का भी सिलसिला हमें बनाया है जो हम सब तक पहुंचा रहे हैं। आज सैयद अली बाकर आबदी साहब से जो हमारी बात होगी वो ये कि पेजर और वॉकी टॉकी पर जो धमाके हुए थे उसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। जुमे में जो बड़ा हमला किया था दाहिया में इजराइल ने, उसमें बड़ा नुकसान हुआ था हिजबुल्लाह का, आम लोग काफी मारे गए थे। और अब पिछले 2 दिन में जो इजराइल ने हमले किए हैं उसकी एग्जैक्ट तादाद तो सही नहीं आ रही है, लेकिन एक बार इजराइल ने कल रात के 1600 हमलों का जिक्र किया था। उसके बाद भी हमले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2000 हवाई हमले हो चुके हैं पूरे लेबनान में। और इस तरफ इजराइल के खिलाफ भी आज ही सुबह हिजबुल्लाह ने हमला किया है तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से, और ये पहली बार है। तो ये सारे हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। बेरूत में इस वक्त कैसे हालात हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या और तफसील है बेरूत के लेबनान के मीडिया के जरिए जो कुछ मिल रहा है और इजरायली मीडिया को भी कोट करके जो अरबी मीडिया अपने यहाँ खबरें देता है उससे क्या कुछ गहराई से मालूमात है। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए आप वक्त दे देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और समझना चाहते हैं कि असल ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं। आप इस वक्त एक ऐसे हालत में वहां पर हैं जहां आमतौर पर कोई नहीं रहना चाहता, उसमें आप वहां पर हैं बेरूत में। आप बताइए, आमतौर पर जंग कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जाते हैं और वो भी कहीं ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां उन्हें हमले का खतरा नहीं होता। आप बेरूत में हैं, कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। क्या कुछ है ताजा खबर आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो हालात चल रहे हैं, कल तक के हालात, और कल एक तकरीबन सोशल मीडिया पे एक बात चली थी कि कल 12 बजे रात से पहले के हालात कुछ और, कल 12 बजे रात के बाद के हालात कुछ और होंगे। ये सोशल मीडिया में चलती रही अभी हमारी अपनी इधर से पूरा। फिर उसके बाद देखिए नुकसान तो हुआ है,
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. درندگی کی اس نے حد کر دی. اور ابھی تک جتنے بھی حملے کیے ہیں یعنی تقریباً اس کا کہنا اپنا اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ 1600 حملے اور 2000 جگہوں پہ یعنی جو ہے کیا دیہات روڈ شہر ان ٹھکانوں پہ اور جو ہے کیا بیابانوں میں سمجھیں یا جو ہے کیا پہاڑوں کی طرف جہاں جہاں بھی ان کو لگتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ان تمام حملوں میں 98% ہم کہہ سکتے ہیں یا 98% عام عوام اور پبلک شہید ہوئی ہے. ابھی تک کی جو تعداد جو ہے کیا ہے وہ تقریباً جو ہے کیا 600 سے زائد شہداء کی ہے اور ان میں سے 50 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ عورتیں شہید ہوئی ہیں اور باقی جوان اور مرد یہ سب تقریباً 600 سے زیادہ. اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 2000 سے اوپر ہو چکی ہے. یہ جو بار بار اسرائیل جو بہانہ بنا کر حملے کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیا حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں فوجیوں کے ٹھکانے ہیں یہاں پہ اسلحے کے ہیں یا فلاں ہیں ڈھکا ہے یہ سب پورا ان تمام حملوں میں نظر آ گیا کہ یہ کون کون سے کہاں پہ تھے. ہاں جہاں پہ اس نے ٹارگٹ کلنگ کی تھی وہاں 3 جگہ پہ جو ان کے جو قائدین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں وہ رہا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ 98% عام پبلک پہ سمجھیں گے گھروں پہ ایسے ایسے ہیں کہ پورا گھر جو ہے کیا پوری بلڈنگ جو ہے کیا ہے زمین ہو چکی. اور اس میں کل جو ہوا ہے کل جو معاملہ ہوا ہے اس کل بھی جو ہے کیا 2 گھر اس طرح کے تھے کہ جس میں پورے کے پورے جو ہے کیا ہے زمین دوز ہو گئے. تو ایک گھر میں 7 لوگوں کی شہادت دوسرے گھر میں 11 لوگوں کی شہادت. اس طرح سے سلسلہ چل رہا. اب وہ کل تک کی جو بات رہی اور کل جو 12 بجے رات کے بعد پہلا حملہ مقاومت اسلامیہ عراق کی طرف سے چلا. 2 ڈرون انہوں نے وہاں سے بھیجے جو آ کے اسرائیل میں گرے. پھر اس کے بعد رات میں اس نے بھی آیا ہے بالابد کی طرف جو نارتھ کی طرف ہے وہاں بہت سخت طریقے کے حملے ہوئے. اور آج میں اپنے تمام ناظرین کو اور تمام ان لوگوں کو جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے انہیں یہ بتانا اور خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ آج ٹھیک 6:29 یعنی 6:30 بھی نہیں ہوا تھا. یہ بالکل ایگزیکٹ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم 7 اکتوبر کو کتائب القسام نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا. اسی ٹائم پہ بالسٹک میزائل مقاومت اسلامیہ نے تل ابیب پہ مارا. تل ابیب کے مضافات میں ایک بیس ہے موساد کا بہت بڑا بیس. یہ وہ بیس ہے کہ جہاں سے پوری پلاننگ ہوئی تھی فیجر والی ٹوکی ٹاکی والی پھر اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کی. یہ سب اسی موساد کے مین بیس سے ہوئی تھی. وہاں پہ انہوں نے یہ بالسٹک میزائل جس کا نام القادر 1 یا قدر 1 اور یہ ایران کا بنا ہوا بالسٹک میزائل ہے اور بہت بڑا بھیانک کیا نام ہے تباہی مچانے والا میزائل ہے جو اس پوری جنگ میں یعنی سمجھیں کہ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے پہلی مرتبہ جنوبی لبنان سے بالسٹک میزائل اتنی مسافت پہ جا کے گرا ہے. اب وہاں سے خبریں کیا کچھ ہوا ہوا میں اس کو اڑا دیا یا اپنی جگہ پہ جا کے وہ گرا اپنا ہدف پورا اس نے کیا بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اتنی لمبی مسافت کا بالسٹک میزائل ایک طرف سے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے 50% ان کے اسلحوں کو ختم کر دیا ان کے ٹھکانوں کو مار دیا جہاں سے میزائل چلتے تھے وہ ٹھکانے ختم کر دیے. لیکن کہاں ہوا یہ جو جھوٹ جو پروپیگنڈا جھوٹا اسرائیل کا چل رہا تھا اس نے آج باقاعدہ طور پہ اس تمام جھوٹ کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اب تاکہ لوگوں کو یہ بھی بات پتا چلے کہ جب حملہ ہوگا تو جوابی کارروائی ضرور ہوگی. اب یہاں پہ اسرائیلی میڈیا کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا نے آج صبح یہ کہا کہ نصر اللہ نے آج صبح 6:30 بجے نئی تاریخ رقم کر دی. یہ دشمن کا میڈیا ہے اپنا میڈیا نہیں دشمن کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آج صبح 6:30 بجے نصر اللہ نے نئی تاریخ رقم کر دی. اب اس سے جو ہے کیا انصاف پسند انسانیت کو چاہنے والے اور امن و امان اور شانتی چاہنے والوں کو سبوں کو اس سے خوشخبری ہونی چاہیے خوش ہونا چاہیے اور یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی حملے کر لے گا. ہاں یہ ہے تو ابتدا جو جنگ کی اسرائیل نے کی ہے اب اس جنگ کی انتہا مقاومت اسلامیہ کے ہاتھ میں ہے.
جس طرح سے 2006 میں ہوا تھا، ابتدا اس نے کی، پھر انتہا مقاومت اسلامیہ کے شروع پہ ہوا تھا، اور ان کی جو شرطیں تھیں اس پہ جا کے جنگ بندی ہوئی تھی۔ یہ حال بھی ایسے ہی ہے۔ اب کل سے تقریباً دشمن کا میڈیا یعنی اسرائیل کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک تقریباً 400 میزائل اور ڈرون طیارے مقاومہ اسلامیہ حزب اللہ نے جنوب لبنان سے داغے ہیں اسرائیل پہ، اور وہ کون کون سی جگہ ہیں کہ جہاں پہ داغے گئے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک لسٹ مختصر طور پہ بتا دیتا ہوں۔ اور ایک الشتیت 13، یہ وہ بیس ہے کہ جس میں جو ہے کہ نیوی کی پوری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس علاقے میں ہے کہ جس علاقے کا نام ہے ایتھلیٹ بیس پر واقع ہے۔ اور اس کے بعد رامات ڈیوڈ ایئرپورٹ پر میزائلوں سے حملہ، اور آموس بیس پر جو شمال فلسطین اس پورے علاقے کے لیے جو لوجسٹک مدد کرتا ہے وہ ہے یہ بیس جس کا نام آموس ہے، اس پہ حملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد مجیدو ایئرپورٹ پر اور الیاکین فوجی اڈہ جو حیفا کے ساؤتھ میں واقع ہے، جنوب میں، اس پہ حملہ ہوا۔ اور تیسرا، چوتھا، پانچواں کہیں شمشون ملٹری بیس، یہ بھی بہت بڑا بیس ہے کہ اس بیس پہ پہلی مرتبہ مقاومہ نے میزائل فادی نمبر 3 کو داغا ہے۔ تو میزائل فادی نمبر 3 پہلی مرتبہ کل جو ہے شمشون ایئر بیس پہ ملٹری بیس پہ داغا ہے۔ اب تک تو فادی 1 فادی 2 تھا، کل پہلی مرتبہ فادی 3۔ اور آج صبح جو ہے کیا ہے القادر 1 بالسٹک میزائل، اور جس کی جو ہے کیا ہے مسافت جو ہے کیا ہے تقریباً بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہے کیا ہے 1400 کلومیٹر سے لے کے جو ہے کیا ہے 1900 کلومیٹر تک بھی جا سکتی ہے۔ اور بہرحال یہ بھی میزائل پہنچا ہے۔ جیسے ہی یہ میزائل چلا ہے تو خطرے کا سنسر جو بجا ہے تل ابیب میں، تو اس سے تقریباً یہ اسرائیل کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ 13 سے 14 لاکھ اسرائیلی اپنے تہخانوں کی طرف دوڑنے لگ گئے کہ جو انہوں نے بنایا رکھا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں اپنے بچنے کے لیے جو جگہ بنائی رہی ہوئی ہے اسرائیل نے اس کے اندر۔ اور اس بھیڑ میں بھی کئی زخمی ہوئے ہیں، کئی گرے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں، کہ ہر آدمی جو کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میں اندر گھس جاؤں، اپنے آپ کو بچا لوں۔ اس کا جو ہے کیا ہے پہلی مرتبہ، یعنی جب سے 7 اکتوبر سے جنگ شروع ہوئی ہے طوفان الاقصی، پہلی مرتبہ اس قسم کا میزائل اور اتنی لمبی مار کا میزائل جنوب لبنان سے اسرائیل کی طرف یا مقبوضہ فلسطین کی طرف چلا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کل جو بسائے گئے تھے تقریباً 400 بقول اسرائیلی میڈیا کے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب ان میں خود جو حالت خراب ہو چکی ہے اسرائیلیوں کے اندر۔ اب جو ہے کیا ہے یہ غالان جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ حملے کرتے رہیں گے۔ تو فارمر جو ڈیفنس منسٹر اسرائیل کا اس یعقوب، اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، جو تم لوگوں نے یعنی تم نے اور تمہارے پرائم منسٹر نے جو کچھ بھی کہا جھوٹ کہا، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہو، اور تم کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ اور تمہیں پتا بھی ہے کہ جو تم نے کہا کہ 50% تک ہم نے ان کے ٹھکانوں کو جو ختم کر دیا ہے، تو پھر جو ہے کیا تمہیں پتا کیا ہے 50% کا؟ اور جس کے یہاں 1 لاکھ میزائل ہوں، وہ کل صرف جو ہے کیا 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے کے اندر جو ہے کیا ہے 400 میزائل مار سکتا کی طاقت رکھتے ہوں، اور اتنے تمہارے حملے ہونے کے بعد بھی ان کی ٹھکانے باقی ہیں، تو تم کچھ نہیں کر سکتے علاوہ اس کے کہ اس یعنی نارتھ والے علاقے کو بند کرنا ہو تو تمہیں ساؤتھ کا بند کرنا پڑے گا، یعنی غزہ پہ جب تمہارا جنگ بند ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کیا جو ہمارے اسرائیلی ان کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا کام ہو سکتا۔ ورنہ اگر یہ لمبی چلی، یہ خود یعقوب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لمبی جنگ چلی، وہ لوگ تو تیار ہیں، یعنی مقاومہ اسلامیہ حزب اللہ بالکل سے تیار ہے، ریزسٹنس گروپ باقی جتنے ہیں وہ پورے تیار ہیں لمبی جنگ کو لمبی لے جانے کے لیے، لیکن ہماری عوام، ہماری یعنی اسرائیلی پبلک جو ہے تیار نہیں ہے، اور حال کا تمہارا بے حال ہو جائے گا۔ اور ابھی میڈیا میں ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ ایک حاخام ان کا جو ہے کہ جو عالم دین یہودیوں کا امریکن جو تل ابیب میں تھا، اور جو باقاعدہ طور پہ جو ہے کیا اس مسجد کی طرف بھاگ رہا تھا،
دوڑتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب اس نے کہا کہ اب کوئی جگہ اسرائیل میں باقی نہیں رہی ہے کہ جو حزب اللہ کے مقام اسلامیہ کے میزائلوں سے بچا سکے. اب یہاں تک کہ ان کی بات پہنچ چکی. اور آج صبح جو تھا معاملہ، آج صبح کی جو اخبار پرنٹ میڈیا تقریباً یہاں کے سمجھیں کہ لبنان کے 3-4 پرنٹ میڈیا نیوز پیپر جو ہے نا بہت مشہور اور بہت پرانے اور اتھینٹک بات کرنے والے، ان میں سے جو ہے کیا ہے البنا، اور اس نے جو ہے کیا ہے اپنی جو ہے کیا ہے فرنٹ پیج ہی میں لکھا ہے کہ 5500 کلومیٹر کے فاصلے کو اس طرح سے بنا دیا ہے حزب اللہ کے میزائلوں نے کہ اب کوئی جگہ وہاں پہ محفوظ ان کے لیے نہ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کے جو ہے کیا ہے دوسرا پرنٹ میڈیا ہے اللواء. اللواء جو ہے کیا ہے اپنے فرنٹ پیج میں لکھتا ہے کہ صفد اور روش بینا پہ حزب اللہ کے میزائلوں کی بارش ہوئی. اور پھر آگے چل کے الاخبار نیوز پیپر لکھتا ہے کہ یہ جو میزائل گیا ہے یعنی بالسٹک میزائل القادر 1، یہ اس بیس پہ جا کے اس بیس پہ مارا گیا ہے کہ جو موساد کا بڑا بیس تل-ابیب کے پاس، اور اسی جگہ پہ پلان بنا تھا پیجر کا، دھماکوں کا اور آکی ٹاکی کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے ٹارگٹ کلنگ جتنی جو ہے لیڈروں کی ہوئی ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کاظمی صاحب کہ اسرائیل یہ سمجھ بیٹھا کہ اس نے جو ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید کیا، مثلا شہید فؤاد شکر سے لے کے پھر اس کے بعد جتنی بھی جو ہے کیا ہے قوت الرضوان کے یہ سب پورے ہوئے ہیں، اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ جو ہے حزب اللہ ختم ہو گیا یا مقام اسلامہ جو ہے ختم ہو گئی. نہیں، یہ وہ لیڈران ہیں کہ یہ جب جاتے ہیں نا تو اپنے پیچھے سینکڑوں لیڈروں کو تیار کر کے جاتے ہیں. ان میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے تو صرف اس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اپنے تک رکھے، نہیں، اس صلاحیت کو منتقل کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں. یعنی اگر جو ہے کیا ایک ہے کسی بھی اس میں جو اسپیشلسٹ ہے تو وہ اپنے پیچھے لیڈروں کو تیار کر کے جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ بھئی ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، لیکن یہ بہت کچھ ہوا نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات اور آج صبح پہ آپ بیروت میں ہیں. ابھی میں اسرائیلی میڈیا کو بھی مسلسل دیکھ رہا ہوں. کل جو ایک حملہ ہوا جس میں ایک کمانڈر حزب اللہ کے شہید ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا اسرائیلی میڈیا نے کہ اب جو سب سے نزدیک ترین حسن نصر اللہ کے لوگ تھے کمانڈرز، وہ تقریباً ختم ہو گئے، اور اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو تنہا کرنے کی جو کوشش ہے اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا. یہ دعویٰ کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے، اسرائیلی سرکار نے. آپ نے ابھی جو بتایا کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے ایک باقاعدہ لشکر تیار کر کے جاتے ہیں، ٹرینڈ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے نظریے میں یہ ہے کہ آخری نتیجے تک پہنچنا ہے، مسجد الاقصی میں نماز پڑھنی ہے. یہ بات حسن نصر اللہ کئی بار کہہ چکے ہیں. تو ابھی آپ کو اس وقت جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 2000 ہوائی حملے کیے، 2000 سن کر کے بھی عام طور پر جس نے جنگیں نہیں دیکھی لرز جاتا ہے. آپ کو بیروت میں اب کیسا لگ رہا ہے؟ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، لڑنے کی خواہش ہے، یا کہیں وہ ڈر خوف؟ چونکہ وہاں جو آپ نے بتایا 13-14 لاکھ لوگ بم شیلٹروں میں گھس گئے، اور وہاں اس میں جاتے ہوئے بھی بھگدڑ میں کئی لوگ زخمی ہو گئے. بیروت کے اندر لوگوں کا کیا حال ہے؟ بالکل اسی کے برعکس ہے بیروت کا حال. آپ نے دیکھا کل جو ہوا ہے جس میں جو ہے کیا شہید قبیسی جو 6 منزلہ بلڈنگ تھی جس میں 2 اوپر کے 2 منزلیں جو ہے نا جو پہ جو حملہ ہوا ہے، تو دیکھیں کہ جیسے ہی حملہ ہوتا ہے، حملے کے فوراً بعد بھیڑ بھگدڑ لوگوں کی جمع ہو جاتی ہے، یعنی چلنے لگتی ہے اس طرف کہ دیکھیں کیا ہے. ایک طرف سے جو کہ ایمبولینس بھی چل رہی ہے، ادھر سے جو ہے کیا لوگ چل رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا ہے، اٹھانا ہے، بچانا ہے، کرنا ہے. برخلاف وہاں کے کہ دشمن میں وہ صرف جب آواز، جب خطرے کا سنسر جب بجتا ہے نا تو اس طرح سے بھگدڑ مچتی ہے. ابھی میں نے سوشل میڈیا میں چھوٹی سی جو ہے نا ایک تقریباً جو ہے کیا 15 سیکنڈ کی ایک ویڈیو کسی نے شاید اسرائیلی نے بنائی ہو، بھیج دی ہے. وہ جو بنائی اس نے بھیجا ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً ایسی بھیڑ، ایسے بھاگ رہے ہیں، گرتے اٹھتے. یہ تو عام پبلک بھی نہیں،
وہاں کے فوجی اسرائیلی فوجی بھاگ رہے ہیں ان جگہوں کی طرف. اب بتائیں یہ حال وہاں کا. یہاں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے حملہ کیا ہے تم لوگ اکٹھا ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ حملہ کر دے گا وہ تو زیادہ سے زیادہ شہید ہوں گے. لیکن اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. لوگ باقاعدہ جوک در جوک آگے بڑھ رہے ہیں اس خواہش کے ساتھ, اس امید کے ساتھ. چہروں پہ بالکل خوشی ہے. جیسے حملہ ہوا اور فوراً جو ہے کیا ان کو نکالنے لگے, ملبے کو ہٹانے لگے, شہداء کو زخمیوں کو لے کے گئے اور نارمل زندگی چل رہی ہے. گاڑیوں کا لوگوں کا آنا جانا جو ہے کیا روزمرہ کی زندگی میں کوئی بیروت بالخصوص بیروت میں روزمرہ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہوا. اچھا پچھلے 2 دنوں میں جو خبریں آ رہی تھی کہ اسرائیلی میڈیا نے وہ تصویریں زیادہ چھاپی ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ جو ساؤتھ سے لوگ نارتھ کی طرف آ رہے تھے, جس کا ذکر آپ نے کل بھی کیا تھا کہ حزب اللہ کے اور دوسرے جوانوں نے راستے کلیئر کیے, ٹریفک آگے بڑھایا. وہ بھیڑ جو آ رہی تھی کیا وہ بیروت اور بیروت کے آس پاس ہی آ کر کے رکی ہے یا اور نارتھ کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں, وہ تقریباً ابھی تک جو ہے نا, ابھی تک جتنی بھی ہے وہ تقریباً بیروت کے اور بیروت کے اطراف میں ہے. اور کچھ لوگ جو ہے کیا کچھ گاڑیاں جو ہے کیا ہے نارتھ کی طرف طرابلس وغیرہ کی طرف یا پھر یہ اوپر جو ہے کیا اس کو ایک علاقہ ہے جس کو جو ہے کیا جبیل کہا جاتا ہے یعنی پہاڑی علاقہ, تو اس طرف جو ہے گئے ہیں اور اس سے آگے تو نہیں گئے ہیں. تو پورے جو ہے کیا اسی بیروت کی طرف ہی جو ہے کیا اکثر جو ہے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اور وہاں سے آنے والوں میں بھی جو ہے نا یہ بھی ایک ذکر کی بات ہے, اس لیے کہ گاڑی جب چلتی ہے نا تو گاڑی تک کو جو ہے کیا ہے وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے. کوئی بھی گاڑی ہو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے کیا ہے وہ جسے ایسے نظر آتے ہیں نا کہ بھائی وہ حملہ کرنے والا ہے سامنے, جو بھی گاڑی نظر آئی اسی پہ حملہ کر دیا, اس طرح سے کیا اس نے. لیکن باوجود اس کے جو ہے کیا لوگ جو ہے کیا پیچھے نہیں ہٹے ہیں. باقاعدہ طور پہ وہ ہاں ساؤتھ سے, اس لیے کہ ساؤتھ تو سمجھیں کہ بالکل جو ہے کیا ہے محاذ جنگ ہے, تو وہاں سے لوگ جو ہے کیا ہے جب زیادہ ہی وہاں پہ حملے ہوئے ہیں تو لوگ اب ادھر بیروت کی طرف آ رہے ہیں. تو بیروت میں جو ہے کیا ہے زندگی کے جو نارمل جو ہے زندگی چل رہی ہے, لوگوں کا آنا جانا جو ہے اور روزمرہ کا نارمل ہے اور اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا ہے. لیکن یہ اس کی جو سوچ ہے نا کاظمی صاحب اسرائیل کی, اسرائیل یہ چاہتا ہے اور اسرائیل یہ بتانا چاہ رہا اپنی پبلک کو یا دنیا کو دوسروں کو یہ کر کے کہ بھائی ہم نے اتنا جو کر دیا ہے اب کیا بچا ہے. تو اس کو جو ہے کیا ثابت کرنے کے لیے مقاومہ اسلامیہ نے ایک میزائل آج صبح 6:30 بجے اسی ٹائم پہ پھر میں تاکید کر رہا ہوں تاکہ آپ کے جتنے بھی غوث حضرات اور ناظرین حضرات ہیں اس کو غور سے سنیں. یہ اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا, ہمارا میڈیا نہیں, اس دشمن کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جنوب لبنان سے بالسٹک میزائل القادر 1 ٹھیک 6:30 بجے یعنی بریکٹ میں ٹھیک اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا غزہ سے, تو اسی ٹائم پہ یہ میزائل داغا گیا ہے. اور تاریخ یعنی اس جنگ کا یعنی 1 سال کی جو جنگ طوفان الاقصی ہے اس کا پہلا میزائل تل ابیب تک پہنچا ہے, جس کو عبری میڈیا نے لکھا کہ نصر اللہ نے آج صبح تاریخ رقم کر دی. اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو ہے کیا ہے یہ رجسٹرز گروپ مقاومہ محور مقاومہ ایکسس آف رجسٹرز گروپ میں جو ہے کہ ابھی کتنی طاقت ہے, ابھی تو استعمال ہی نہیں کی ہے بقول خود دشمن کے. وہ یعقوب جو ہے پہلا جو پرانا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ میزائل ہیں. اب اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میزائل انہوں نے استعمال کیے ہیں ابھی تک یہ وہ میزائل ہیں جو 2006 میں بنے ہیں. ابھی تو نئی ٹیکنالوجی میزائل تو انہوں نے استعمال ہی نہیں کی ہے. اب ان میں سے نئی میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ القادر جو ہے نا یہ جو ہے کیا ہے وہ پہلا جو میزائل چلا ہے کہ جو تل ابیب تک پہنچا ہے. تو اب ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے کیا ان میں ہاں بات یہ ہے کہ جو جنگ تم شروع کرو گے پھر اس کو ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں, ہم اپنے شروع پہ ہم یہ بات تو کئی بار مجھے یاد ہے 2019 میں جب ایران نے امریکہ کا گلوبل ہاک گرایا تھا اور اس کے بعد ایک خبر لیک ہوئی تھی کہ امریکہ نے عمان کے ذریعے ایران سے کہا تھا کہ کوئی ہم صرف نام کے لیے کسی جنگل میں پہاڑ میں آپ کے ایک بم ایک آدھ گرا دیتے ہیں, آپ ہمیں جوابی کارروائی مت کرنا. تو ایران نے تبھی کہا تھا کہ شروع آپ کرو گے اور ختم ہم کریں گے, وہ فیصلہ ہمارا ہوگا, سوچ سمجھ کے کرنا. اگر کہیں بھی خراش بھی آ جائے گی کہیں
تو یہ پھر فیصلہ ہمارا ہوگا کہ جنگ کب بند ہوگی. تو یہ مضبوطی بہرحال حزب اللہ میں بھی نظر آ رہی ہے, ایران کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے, اور امریکہ نے اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں کیا, آج تک کچھ نہیں کیا. جو سب سے مہنگا, سب سے ایڈوانس ڈرون جو تھا, اور اس ڈرون کی ریورس انجینئرنگ ایسی کر لی ایرانیوں نے, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو آپ کا یہ ڈرون ہے جہاں بھی جائے گا وہ ہماری نظروں میں ہے, وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے. تو ٹیکنالوجی میں, تعلیم میں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, تبھی یہاں تک بات پہنچی ہے. یہ صرف جذباتی یا دعا کر کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں, عملی لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ فادی جو لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے ضرور, فادی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ لوگ ذہن میں سوال آتا ہے یہ فادی 1, فادی 2, فادی 3, یہ کیا چیز ہے؟ ذرا اگر تھوڑا سا کچھ بتا سکیں تو. میں ابھی بھی فی الحال تو مختصر بتاؤں گا, پھر موقع ملا تو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہے کیا چیز ہے. جی جی. فادی جو ہے یہ اس مجاہد اور اس لیڈر کا نام ہے کہ جو 82 میں تقریباً ان صفوں میں داخل ہوا مقاومت اسلامیہ کے, اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے بڑا انہوں نے کام کیا. پھر چل کے یہ مجاہد تھے جن کا نام فادی, اور یہ جو ہے کیا ہے بڑا انہوں نے کام کیا ہے اسرائیل کو سمجھے بیروت سے نکالنے میں, اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے سوت میں بھی جو بڑا کام کیا. اور یہ جو ہے کیا ہے تقریباً جو ہے کہ 88 یا 87 کے اینڈ یا 88 کے اینڈ میں جو ہے کیا ہے یہ شہید ہو گئے, جن کا نام تھا فادی. اسی نام سے یہ بنایا گیا 2006 سے پہلے, اور 2006 کی جنگ میں بھی جو ہے کیا باقاعدہ طور پہ یہ اس وقت صرف ایک ہی تھا. پھر اس کے بعد جو ہے 1, پھر 2, ابھی ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہی 2 ہی ہے, لیکن کل جو ہے کیا شمشون جو ہے کیا ملٹری بیس پہ جو حملہ ہوا 3 سے, تو پتا چلا کہ 3 بھی ہے, فادی 3 بھی ہے جو ان کے پاس موجود ہے. آپ جی صاحب ایک بات بتائیے کہ ابھی جس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل میں, اس کی جو کچھ ویڈیوز جاری ہوئی ہیں, ہم نے اپنے درشکوں کو دکھائی بھی ہیں, ان میں ایسا لگتا ہے کہ جو ان کا ہدہد 1, ہدہد 2 جو ریکارڈ کر کے لے کر کے آئے تھے اسرائیل سے, وہ ایک طرح سے ہوم ورک تھا, اور وہ اسی پر ان پوائنٹس پر جا کر کے حملے کر رہے ہیں. وہ نام میں عربی میں کسی حد تک پڑھ پاتا ہوں, وہ نام جو اب ہم لوگ کی زد میں ہیں وہ نام باقاعدہ ان پہ نظر آتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہوم ورک تھا وہ بہت ہی تھوڑا سا سیمپل کے طور پر عوام کے سامنے رکھا تھا, بہت کچھ ان کے پاس ہے؟ جی, باقاعدہ طور پہ یہ جو ہوم ورک تھا, یہ دیکھیں یہ ابتدائی مرحلہ تھا, اور ابتدائی مرحلے میں انہوں نے 3 مرتبہ اس کو بھیجا ہے, 1, 2, 3, ہدہد 1, ہدہد 2, ہدہد 3. اور ہدہد 1 کا جو کیا کام میں سمجھ رہا ہوں تو یہ تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا جو ڈرون ہے یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے جا کے پھر واپس آنے میں. اس وجہ سے اس کی جو تصویریں بنی ہیں وہ بالکل کلیئر نہیں ہے, وہ شاید وہ یہ جو سیمپل کے طور پہ شاید بھیجا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے نا 2 اور 3 میں باقاعدہ طور پہ تمام جگہوں کے ناموں کے ساتھ, اور باقاعدہ دیکھا آپ نے جو اس نے جو ہے اس رامین ڈیوڈ جو ایئرپورٹ ہے اس کی جو فوٹو بھیجی ہے اس میں کلیئر طور پہ جہاز, اور یہاں تک کہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہے, یہ جو ہے کیا ہے جہاز ہے, ایروپلین ہے. یہاں تک جو ہے کیا کلیئر جو ہے کیا اس میں باقاعدہ طور پہ ویڈیو اور فوٹوز اس میں لی گئی ہیں. تو یہ پورے کا پورا تھا. تو اس میں سے تو بس سمجھیں کہ ابھی تو تھوڑا سا ہی استعمال ہوا ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں بنک الاہداف, یعنی جو ہے کیا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس ٹارگیٹ کا جو بینک ہے ہمارے پاس, معلوماتی بینک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم پورے ایک ساتھ نہیں کریں گے اور پورے سامنے بھیجیں گے نہیں, لیکن ایک ایک کر کے ہم اس تک وہاں پہنچیں گے. اگر یہ ظالم اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پہ باقی اور اسی طریقے سے عوام پہ حملے کرتے رہے, عام لوگوں پہ حملہ کرتا رہا, گھروں پہ اور دوسری جگہوں پہ, مارکیٹوں پہ, ادھر ادھر سب پورا, تو پھر ہم بھی ہو سکتا ہے کہ عوام تک پہنچے. ابھی تک تو ہم نے پورے اصولوں کے ساتھ, اسلامی اصولوں کے ساتھ
हमें तो जो है क्या दुनिया के यूएनओ फलां वाला तो इनसे तो कोई यही नहीं है, ये खुद उनके जो है क्या है बनाए हुए हैं और इनकी मसलहत में ये लोग जो है क्या कानून बनाते हैं और इन्हीं के लिए जो है क्या वो काम कर रहे हैं इनकी हिफाजत के लिए। इस्लामी कवानीन की किताब से हम अभी तक भी गए हैं, चल रहे हैं कि सिर्फ जो है क्या है फौजियों पे और उन बेसिस पे कि जो मिलिट्री के हैं या फिर जो है क्या इंटेलिजेंस के हैं उस पे। अब अगर इसका ऐसे ही रहा तो अब हम हो सकता है कि आवाम की तरफ भी चलें। अगर जब आवाम की तरफ चलेंगे ना तो वो जो तबाही इसराइल में मचेगी, अभी सिर्फ जो है क्या है सिर्फ आवाज से खतरे से जहाजों के या मिसाइल के ये हालत उनकी हो रही है तो फिर क्या होगा। इसी वजह से अब आपस में जो है ना इसराइल के खुद लोगों में जिम्मेदारों में जो है क्या है बात शुरू हो गई है और यहाँ तक भी कहा है, लेकिन अभी मैं उसकी जो है क्या अपना मौसूख खबर तक जो है क्या उसका बेस कौन क्या है वो पता नहीं चला है, लेकिन ये खबर बाकायदा जो है इसमें सोशल मीडिया में घूम रही है कि यहाँ तक कि नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम इस जंग को रोकने तैयार हैं, लेकिन जो है ना कि कुछ इस तरह का कोई बने हमें कि जिसमें हमारी जिल्लत ना हो सके कि भाई हम हार गए। यानी कोई ऐसा रास्ता बनता है तो हम उसको रोकने के लिए तैयार हैं। ये भी खबर सोशल मीडिया में घूम रही है, लेकिन इसका मैं बता नहीं सकता कहाँ से क्या कुछ है। लेकिन अब ये तो है दर मची हुई है हम लोगों में और क्या किया लंबी खींचेगी की हालत खराब हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबदी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बैरूत में हैं आप, अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए और हमारे जो दर्शक हैं वो मुसलसल आपकी के जरिए दी गई इंफॉर्मेशन, खास तौर पर जो आपने बताया कि टारगेट का बैंक उनके पास है, यानी बहुत सी ऐसे मकामात हैं जहां पर वो हमले करने की तैयारी में हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। वो आने वाले वक्त में कैसे होगा, क्या इजराइल उससे पहले जंग बंदी करेगा, क्या गाजा की जो जंग है उससे अब भी ये हिजबुल्लाह के साथ होने वाली, लेबनान के साथ होने वाली जंग को कनेक्ट करके देखा जाएगा, या ये जंग अलग से शुरू की है, इजराइल को अलग से इसकी सजा मिलेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर लेबनान, खास तौर पे हिजबुल्लाह और ईरान और उसके साथ जो जिनको प्रॉक्सी ग्रुप्स कहा जाता है, रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं, वो किस तरह से आगे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि इराक से और यमन से जमीनी फौज आने के लिए तैयार है, उन्होंने फैसले कर लिए हैं। अगर हिजबुल्लाह उनको आने की इजाजत देता है और वो कहता है कि वो आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जंग और काफी बड़ी होगी। क्या जिस तरह से अभी तक इजरायली लोग खौफजदा हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले डिस्कशन में हम जरूर इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हिजबुल्लाह ने और हमास ने इजरायलियों को, आम लोगों को डराने का काम किया है कि वो अब भी सोच लें यहां से छोड़ करके चले जाएं। बहुत से शहर खाली हो चुके, और भी शहर खाली हों, कुछ नए शहरों को टारगेट किया जा रहा है, तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले वक्त में क्या ये लोग भी छोड़ करके जाएंगे? क्या बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, क्या उस पर और भीड़ नजर आएगी हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद? ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ फ्लाइटें बंद होने की खबर थी कल, ब्रिटिश एयरवेज और कई और एयरवेज ने बंद किया था ऑपरेशन। आने वाले वक्त में इजरायली लोग क्या और भागेंगे, क्या मुल्क छोड़ करके भागेंगे, क्या हालात बनेंगे, ये हम आने वाले वक्त में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आबदी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।